Assalamu alaikum and welcome to the next topic of British Constitution. Today we will again resume our topic the British Parliament. कल हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दारुल उमरा की तंजीम और उसके कवायद व ज़वाबित को डिस्कस किया था और आज हम दारुल उमरा के इख्तियारात और फ़राइज़ को डिस्कस करेंगे कि दारुल उमरा किन इख्तियारात और फ़राइज़ को सरअंजाम देता है और किन इख्तियारात का हामिल है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग है एंड दिस इज़ द इनर व्यू ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि एक बहुत शानदार खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पर दारुल उमरा के अरकान का इजलास होता है। बरतानिया का दारुल उमरा एक बहुत अहम इदारा है जो कि तकरीबन जब विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने इस इदारे को एक मशावरती इदारे की हैसियत से कायम किया तो ये तब से ये इदारा कायम चला आ रहा है। इस इदारे की हैसियत शुरू में सिर्फ एक मशावरती इदारे की सी थी, लेकिन बाद में इस इदारे के इख्तियारात में इजाफा होता गया। शुरू में पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही ऐवान कायम था जो दारुल उमरा था और तकरीबन 400 साल तक पार्लियामेंट का सिर्फ एक यही ऐवान मुकर्रर रहा, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट के दो ऐवान बन गए, एक दारुल उमरा और दूसरा दारुल अवाम। और दारुल उमरा और दारुल अवाम अलग अलग हो गए, लेकिन इन दोनों ऐवानों के इख्तियारात तकरीबन बराबर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जमहूरी रिवायात ने ज़ोर पकड़ा और जमहूरी रिवायात बरतानिया के अंदर ज़्यादा पुख्ता होती गईं तो दारुल अवाम के इख्तियारात बढ़ते गए और दारुल उमरा के इख्तियारात कम से कम होते गए। और 1911 और 1949 के बाद मालियाती जो इख्तियारात थे दारुल उमरा के वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए और ओवरऑल कानून साजी पर भी इसका पहले जैसा कंट्रोल कायम नहीं रहा। तो अब हम दारुल उमरा के इख्तियारात व फ़राइज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके इख्तियारात व फ़राइज़ आते हैं कानून साजी से रिलेटेड। दारुल उमरा को जितने भी कवानीन पास होते हैं उनकी मंजूरी देता है और बिल्स को जो बरतानिया के अंदर जो बिल्स पेश होते हैं उसके लिए एक मुकम्मल कार्रवाई दारुल उमरा के अंदर होती थी। और अब ये सिर्फ जो दारुल अवाम से पास होने वाले मुसव्वदात हैं उनकी एक मंजूरी देता है और दारुल उमरा की मंजूरी के बाद उस मुसव्वदे को बादशाह की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। शुरू में ऐसा था कि दारुल उमरा दारुल अवाम के पास किए हुए किसी मुसव्वदे को रद्द कर सकता था, लेकिन 1911 के एक्ट के ने दारुल उमरा के इदारे को मुकम्मल कमज़ोर कर दिया और अब वो ख़ास तौर पर किसी मालियाती मुसव्वदे को ना तो अब दारुल उमरा में पहले पेश होता है और ना ही मालियाती मुसव्वदे पर दारुल उमरा के कोई इख्तियारात रह गए हैं। और ओवरऑल भी अगर दारुल उमरा एक दफ़ा किसी मुसव्वदे को रिजेक्ट करता है या पास नहीं करता और दारुल अवाम में वापस भेजता है और दारुल अवाम दोबारा उसे मंजूर कर लेता है तो वो बादशाह की मंजूरी के लिए डायरेक्ट चला जाता है और मालियाती मुसव्वदात पे दारुल उमरा की मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसी तरह अगर दारुल उमरा के पास कोई भी मुसव्वदा आता है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए सस्पेंड कर सकता है, तो उसमें ताख़ीर कर सकता है और इसको सस्पेंसिव वीटो का इख्तियार भी कहते हैं। और इस तरह जो दारुल उमरा उसके बाद इससे ज़्यादा किसी भी जो है मुसव्वदा उसको मज़ीद इल्तवा का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो दारुल अवाम के काम का बोझ है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है दारुल उमरा के होने से। और दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात किसी मुसव्वदे को फ़ौरी तौर पर पास कर दिया जाता है, लेकिन उसके दूर असरात भी होते हैं जो कि इस ताख़ीर की वजह से सामने आ जाते हैं। इस तरह इसका एक फ़ायदा नज़र आता है। और बाज़ औक़ात कोई ताख़ीर किसी मुसव्वदे के बिल बनने में होती है के कानून बनने में अगर कोई ताख़ीर होती है और इसी दौरान हालात बदल जाते हैं, उसको पास करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो इस सूरत में वो ताख़ीर भी बड़ी मस्बत साबित होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं दारुल उमरा के मालियाती इख्तियारात। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 1911 और 1949 में जो 2 एक्ट पास हुए उसके तहत दारुल उमरा के कानून साजी के मामलात में इख्तियारात को तो कम किया गया, लेकिन मालियाती इख्तियारात दारुल उमरा के मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए। अब दारुल उमरा ना तो मालियाती मुसव्वदात के ऊपर कोई कंट्रोल रखता है, ना ही मालियाती मुसव्वदात पहले दारुल उमरा में पेश होते हैं और इसके साथ साथ दारुल उमरा किसी बजट को रद्द करने का इख्तियार भी नहीं रखता। और ऐसी आहिस्ता आहिस्ता से वो रिवायात चली आ रही थी। लेकिन जब दारुल उमरा ने 1911 में उसको बजट को मुस्तरद करने की कोशिश की तो उसके बाद से ये एक एक्ट बना दिया गया और इन रिवायात को हतमी शक्ल दे दी गई
قانون کے پاس کر کے کہ اب دارالعمرہ کسی بھی مالیاتی مسودے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اور بجٹ کو پاس کرنے کا اختیار اور مالیاتی مسودات کے متعلق مکمل اختیار اب صرف دارالعوام کو حاصل ہے، اور دارالعمرہ صرف مالیاتی مسودات کے متعلق صرف مشورہ فراہم کر سکتا ہے، اور اس مشورے پر بھی دارالعوام کی مرضی ہے کہ وہ دارالعمرہ کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد دارالعمرہ کے پاس ایک اور اختیار تھا جو 2006 سے ختم ہو گیا ہے، اور وہ ہے عدالتی اختیارات۔ 2006 سے پہلے دارالعمرہ برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر بھی کام کرتا تھا، اور جب یہ وہاں کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر کام کرتا تھا تو اس کے جو باقی اراکین ہیں جو کہ موروثی امراء تھے، شاہی خاندان کے افراد تھے، یا جن کو اعزازی رکنیت دی جاتی تھی، تاحیات جو امراء ہوتے تھے، وہ سب اس کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ 21 سے 26 افراد وہ جو قانونی ماہرین کہلاتے تھے، جو قانونی امراء ہوتے تھے اس کے اندر شامل، صرف ان کو وہ اس اجلاس میں شریک ہوتے تھے، اور یہ بالکل وہاں کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر اور بطور اپیل کی عدالت کے کام کرتا تھا، اپیل کے کیسز لیتا تھا۔ لیکن اب دارالعمرہ کا یہ اختیار بھی ختم ہو گیا ہے، اور 2006 کے بعد سے اس کے اندر برطانیہ کے اندر الگ سے ایک سپریم کورٹ قائم کی گئی ہے جو وہاں کی عدالت عالیہ کے طور پہ کام کرتی ہے اور اپیل کے کیسز وہی لیتی ہے۔ اور اس طرح سے جو دارالعمرہ کا پہلے جو ہوتا تھا، جو اب لارڈ اسپیکر ہے جو دارالعمرہ کا چیئرمین ہوتا ہے، پہلے لارڈ چانسلر ہوتا تھا، اور لارڈ چانسلر وہاں کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس بھی ہوتا تھا، لیکن اب چیف جسٹس کا عہدہ الگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ چیف جسٹس کے طور پہ کام کرتا تھا، اس کے ساتھ ہی یہ وہاں کی کابینہ کا بھی ممبر ہوتا تھا۔ تو اب یہ تینوں ادارے الگ الگ ہو گئے ہیں، اب چیف جسٹس کا ادارہ الگ سے ہے، اور جو دارالعمرہ کا لارڈ اسپیکر ہے اب وہ کابینہ کا ممبر بھی نہیں رہا، بلکہ اب وہ صرف دارالعمرہ کے لارڈ کی حیثیت سے، اس کے چیئرمین کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جس کو لارڈ اسپیکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اختیارات آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2006 تک دارالعمرہ کو حاصل تھے کہ وہ برطانیہ کی سیاسی نظام میں وہاں کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر کام کرتی تھی، اور اس کے پاس اپیل کے کیسز آتے تھے، اور قانونی ماہرین ان کیسز کو بطور عدلیہ کے طور پر لیتے تھے، اور بطور عدلیہ ہی یہ ادارہ کام کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ اس کا اختیارات یا فرائض میں آتا ہے وہ ہے فارمولیشن آف پبلک اوپینین، یا رائے عامہ کی تشکیل۔ تاحیات امراء اس کے اندر ایک ایسے امراء شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی شعبے میں اہم خدمات سر انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ وہ پرانے سابقہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، سابقہ کوئی بھی اہم سیاسی شخصیات ہو سکتی ہیں، سماجی شخصیات ہو سکتی ہیں، فلسفے، قانون، تعلیم کے ماہرین ہو سکتے ہیں، اور ایسے افراد بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں اور ان کی آراء میں بڑا وزن ہوتا ہے، اور یہ ریٹائرڈ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تمام جو ماہرین ہیں جو کسی نہ کسی شعبے کے ماہرین کے طور پر اس کی رکنیت اختیار کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو اس کی رکنیت کسی سیاسی مفاد کے طور پر حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو رائے دیتے ہیں اور جو ان کی ملکی مسائل کے متعلق جو ان کی آراء ہوتی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا نہ تو کوئی ان کا سیاست سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہوتا، اور یہ ملک کی سیاست کو جو ہیں عوام ایسے افراد کی آراء پر بہت اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی جو سیاسی رائے ہے اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی جو رائے اور مختلف ٹاک شوز میں ان کی اوپینینز کو عوام بڑی سیریسلی لیتے ہیں، اور یہ رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالعمرہ کو کچھ اور اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اس کے اپنے ارکان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہ دارالعمرہ اپنے کسی بھی رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ آلریڈی میں اس کے قواعد و ضوابط میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دارالعمرہ کے ارکان کے خلاف پہلے ایسی تھا کہ عام عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات نہیں لیے جاتے تھے، لیکن اب لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دارالعمرہ کے کسی رکن کے خلاف کوئی کسی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کے توڑنے کے اوپر کوئی کارروائی ہو تو وہ اس کو کر سکتا ہے، اور خود اس کی رکنیت ختم کرنے کی سفارش بھی کر سکتا ہے، جسے بادشاہ منظور بھی کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح دارالعمرہ کسی فرد کو ہاؤس آف لارڈز یا دارالعمرہ کی رکنیت دینے کے لیے بھی بادشاہ سے سفارش کرتا ہے، اور اس کی یہ سفارش بھی منظور کر لی جاتی ہے۔
اسی طرح اگر کسی لارڈ کی کسی امیر کی موت ہو جائے تو اس کے وراثت کے تمام امور کو دارالامراء طے کرتا ہے، اور اس کے جو اعزازات دیے جاتے ہیں اس کے فیصلے بھی دارالامراء خود دیتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ اگر کسی شخص کو دارالامراء کا رکن بنانا چاہے اور دارالامراء کے افراد اس کی رکنیت کو تسلیم نہ کریں تو بادشاہ دارالامراء سے اس معاملے میں اتفاق کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح دارالامراء کے ارکان عام عدالتوں کی بجائے پہلے ان کے خلاف خاص عدالت دارالامراء ہی ایک خاص عدالت کے طور پر کام کرتی تھی، ان کے خلاف مقدمات سنتی تھی، لیکن اب ان کا یہ اختیار ختم ہو گیا ہے۔ تو اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کی رکنیت، ان کی رکنیت کی سفارشات اس کی رکنیت کو ختم کرنے کی، اور امراء کی جو وراثت ہے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ دارالامراء کے پاس خود حاصل ہیں۔ اس کے بعد دارالامراء انتظامیہ کا بھی احتساب کر سکتا ہے، لیکن دارالامراء کے اندر اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کابینہ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک منظور کر سکے یا ان سے سوالات کر سکے، لیکن یا کابینہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر سکے۔ یہ سارے اختیارات دارالعوام کو حاصل ہیں، لیکن آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دارالامراء کے اندر سابقہ وزیر اعظم، سابقہ جو اسپیکرز اور اہم سیاستدان، وہ افراد جو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ملک اور قوم کے اہم لیڈرز کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو یہ انتظامیہ کے اوپر اگر تنقید کرتے ہیں، اس کی پالیسیوں کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں، تو ان کی تنقید کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے، اور کابینہ اور عوام ان کی تنقید سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی انتظامیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ دارالامراء کے جو ارکان ہیں ان کی تنقید سے بچا جا سکے، اور وہ صحیح ایک پیٹرن کے اوپر پھر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلے ایسے تھا کہ دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک ایوان سے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جاتا تھا، لیکن اب صرف وزیر اعظم کو دارالعوام سے ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ روایت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن جو دارالامراء ہے یہ انتظامیہ کا احتساب ابھی بھی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے انتظامیہ کو صحیح راستے پر گامزن رہنے کے لیے مجبور بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالامراء کے افراد کی مشاورت یا ان کی سجیشنز بہت زیادہ سنسیئرٹی پر بیس ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک خاص سیاسی اور سماجی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ سیاسی تنازعات کو ابھارنے کا باعث بنتے ہیں، اور ملکی مسائل پر اور ملکی جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کی جو رائے ہوتی ہے اور ان کے مشورے وہ سیاسی نوعیت کے نہیں ہوتے، کسی پارٹی کو فیور کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے خلوص کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملک کے سیاسی حالات کو بگاڑ سکتے ہیں، یا سیاسی حالات کو بگاڑنے کے لیے یا کسی پارٹی کو انڈیو فیور دینے کے لیے یہ غلط مشورہ دیتے ہیں، بلکہ ان کی جو سیاسی رائے ہوتی ہے وہ بہت غیر جانبدار ہوتی ہے، پرخلوص ہوتی ہے، اور ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی ذاتی ان کے فوائد اور مفادات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عوام کی اور پارلیمنٹ کی بہت بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ان کے سیاسی فیصلے بہت بہتری پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کی سیاسی تربیت کا بھی باعث بنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی سے ان کی سیاسی بصیرت، قومی جذبات اور ماہرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے برطانیہ کے اندر اس ایوان کو ابھی تک قائم رکھا گیا ہے۔ اور پہلے تو ایسا تھا کہ دارالامراء کو ختم کرنے کے بارے میں بار بار آوازیں اٹھتی تھیں، اور تب تک دارالامراء بھی پارلیمنٹ کے اندر دارالعوام کے مسودات کو کبھی رد کر دیتا تھا، اور اس کے اندر ایک رخنہ ڈالنے کا کام سر انجام دیتا تھا، لیکن اب 1949 کے بعد سے دارالامراء نے بالکل ایک غیر جانبدار ادارے کی حیثیت سے جو اپنی ایک روایت کو قائم کیا ہے، اور مکمل طور پر ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ جو دارالامراء ہے اس کو ختم کرنے کی کبھی بھی بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اختیارات میں، اس کے وقار میں، اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔